अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। तो क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर पहली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज भी हमारे पास 3 स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी जो हमें उसामा ने इस्लामाबाद से भेजी है, जो कि एक हॉस्टल स्टोरी है। दूसरी स्टोरी जो हमें इकरा ने लाहौर से भेजी है, और तीसरी स्टोरी जो हमें शकीला ने हैदराबाद से भेजी है। तीनों स्टोरीज़ बहुत हॉन्टेड हैं। आप स्टोरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा। स्टोरीज़ को इमेजिन करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और कानों में हैंड फ्री लगा के लाइट्स ऑफ करके ये स्टोरी सुने। अस्सलाम वालेकुम एहसन, मेरा नाम उसामा है और मैं इस्लामाबाद के एक हॉस्टल में स्टूडेंट हूँ। मेरी जो कहानी है ये मेरी आप बीती कहानी है। मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि ये कहानी आपको सुनाऊं, क्योंकि मुझे डर भी था कहीं ये बात बताने से वो चीज़ मेरे साथ फिर से ना हो जाए जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये बात कोरोना के दिनों की है, जब कोविड बहुत पीक पर था। उस वक्त मैं इस हॉस्टल में नया नया आया था। यह हॉस्टल इस्लामाबाद चक शहजाद के पास हॉस्टल सिटी के इलाके में है। जब कोविड नया नया शुरू हुआ था तो बहुत से लोग अपने घरों को चले गए थे, लेकिन मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मैं ट्रैवल भी नहीं कर सकता था और मैं अपने घर नहीं गया था। मेरे काफ़ी सारे रूममेट्स भी चले गए थे, हॉस्टल के और लड़के भी चले गए थे, लेकिन हम टोटल 5 लड़के और हॉस्टल की इंतज़ामिया वाले 2-3 बंदे, बस हम लोग ही उस हॉस्टल में थे। हमारा रूम तीसरे फ्लोर पे था। हॉस्टल के जब काफ़ी सारे लड़के जा चुके थे तो हॉस्टल वालों ने ये इरादा किया कि क्यों ना अब इस हॉस्टल की अच्छे से सफाई और कुछ मरम्मत की जाए, जिसकी वजह से हमें अपना रूम छोड़कर सबसे आखिरी वाले फ्लोर के एक आखिरी कमरे में जाना पड़ा, जो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था और बिल्कुल खाली रहता था। मैं और मेरा एक दोस्त हम दोनों ऊपर चले गए। अब जो 2-3 लड़के और रह गए थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे और जो इंतज़ामिया वाले थे वो होते ही ग्राउंड फ्लोर पे थे। तो एक रात मैं पढ़ाई कर रहा उस रूम में, जिस रूम में हम ऊपर आ चुके थे, क्योंकि नीचे दिन में काम हो रहा होता था जो हमारे रूम्स थे। अब हमें कुछ दिन तक ऊपर वाले रूम में ही रहना था। अक्सर पढ़ाई के टाइम में छत पर आ जाता था, क्योंकि उस रूम का दरवाज़ा खोलते ही आगे छत होती थी, क्योंकि वो एक मोमटी का कमरा था। और आसपास बिल्कुल वीरान, सारे हॉस्टल्स खाली, क्योंकि यहाँ पे आसपास सिर्फ हॉस्टल्स ही थे। और मैं अक्सर पढ़ाई करते करते वहाँ छत पे बैठ भी जाता था। एक दिन पढ़ाई करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई चीज़ मेरे पास आके गिरी है। मैं जब इधर उधर छत पे देखता हूँ मोबाइल की टॉर्च ऑन करके तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। अब मैं वहाँ पे जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे एक चेयर थी और मेरे सर के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ था। उसकी रोशनी सिर्फ मेरी किताब के ऊपर और मेरे ऊपर आ रही थी। इर्द गिर्द पे सिर्फ अंधेरा था और कोई चीज़ नहीं थी। अब मुझे बार बार ऐसा लगता था जैसे साथ से कोई शैडो गुजरा है, कभी राइट साइड से कभी लेफ़्ट साइड से। बार बार मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ है जैसे। अब मुझे थोड़ा डर लगने लग गया। मैं अपने रूम में चला गया और मैंने अपने दोस्त को कहा कि बाहर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। अब वो भी पढ़ाई कर रहा था। उसने कहा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारा वहम है, तुम पढ़ाई करो, इधर बैठ के पढ़ाई करो या बाहर बैठ के पढ़ाई करो, कुछ भी नहीं होता। ये दिन भी सर्दियों के थे और रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम था। अब मैं बाहर जाके वापस चेयर पे बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर तो बिल्कुल खामोशी होती है, लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद फिर वही कुछ होने लग जाता है, जैसे कोई मेरे आसपास है। अब की बार मैं अपने रूम में आ जाता हूँ और अपने कंबल में बैठ के पढ़ने लगता हूँ। उस रात तो मैं पढ़ाई करके सो जाता हूँ, मेरा दोस्त भी सो जाता है। अगले दिन मेरा दोस्त क्लासेस के लिए गया हुआ था और मैं अकेला था रूम में। अब ये शाम का टाइम था, 4-5 बजे का, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ है कमरे में। अब मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे ऐसा वहम लग रहा है या सच्चाई में कोई है, क्योंकि रात को भी मुझे महसूस हो रहा था और अभी भी कमरे में फ़ील हो रहा है। तो मैं नीचे चला जाता हूँ। मैं जब नीचे आ जाता हूँ तो मैं अपने हॉस्टल वालों को बताता हूँ कि उस रूम में कुछ मसला है यार, रात को भी मुझे महसूस हो रहा था और अभी भी। तो उन्होंने मेरी बात को मजाक समझ में आया गया कर दिया। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि ये कैसे लोग हैं, उससे मैं अपनी एक कंप्लेंट कर रहा हूँ, इन्होंने तो सीरियस ही नहीं लिया। तो मैं अपने किसी ध्यान में लग जाता हूँ। शाम को फिर जब मैं और मेरे दोस्त दोबारा इकट्ठे होते हैं, हम लोग बातें कर रहे होते हैं कि मैं उससे शेयर करता हूँ कि शाम को मुझे फिर ऐसा लगे जैसे यहाँ कुछ है। तो मेरा दोस्त कहता है नहीं यार, जब अकेला बंदा हो ना तो उसको ऐसे ही वहम लगता रहता है, कुछ ना भी हो तो ऐसा लगता है। तो खुद भी ना डर और मुझे भी ना डरा। वो इतनी सी बात करके नीचे वापस चला जाता है, उसे कोई काम होता है। अब ये शाम के 7-8 बजे का टाइम था और मैं छत पे अकेला था। मुझे कमरे में भी खौफ आ रहा था, छत पे थोड़ा बहुत मुझे सुकून मिल रहा था कि आसपास से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है। अब मैं छत पे बैठा हुआ सिर्फ यही सोच रहा था कि मुझे अपने कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। मैं जब अपने कमरे में जाके देखता हूँ तो मेरी बुक्स नीचे गिरी हुई होती हैं।
اور میں یہ دیکھ کے واپس نیچے دوڑ لگا دیتا ہوں۔ میں نیچے جب آتا ہوں ہاسٹل والوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ تم پھر شروع ہو گئے ہو۔ پھر ان کے 2 بندے میرے ساتھ اوپر چھت پہ آتے ہیں۔ احسن بھائی یقین کریں، جب ہم لوگ چھت پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا سامان بکھرا پڑا ہوتا ہے، جبکہ میں دیکھ کے گیا تھا صرف 1-2 بکس نیچے گری تھی۔ اب جب ہم اوپر گئے ہیں سب کچھ بکھرا پڑا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کس طرح ہوا ہے؟ میں حیران ہو کے ان کو کہتا ہوں کہ میں جب ابھی نیچے آیا ہوں تو 2 بکس گری تھی، یہ میرے پیچھے کتنا کچھ گر گیا، یہ تو ابھی سارا کچھ بعد میں ہوا ہے۔ وہ پھر میرا یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ تم شرارت کر رہے ہو یا پھر کوئی مذاق کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات کا پھر نہ یقین کر کے وہ لوگ نیچے چلے جاتے ہیں، اور اب کی بار میں بھی ان کے ساتھ نیچے چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے دوست کے آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ جب باہر سے واپس آتا ہے میں اسے یہ ساری بات بتاتا ہوں تو وہ مجھ سے غصہ ہونے لگ جاتا ہے کہ یار بس بھی کر دے، کیا تو نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے کل سے؟ کچھ بھی نہیں ہے، روز ہم سوتے ہیں، مجھے نہیں محسوس ہوا، تجھے کہاں سے ہونے لگ گیا؟ اب میں اس کی بات سن کر تھوڑا سا غصہ تو ہوتا ہوں کہ یہ میرا یقین تک نہیں کرنے کو تیار، لیکن پھر میں اس کے ساتھ اوپر چلا جاتا ہوں اور جو بھی مجھے آتا ہے میں پڑھ کے اپنے روم میں کھانا وغیرہ کھا کے پڑھائی کرنے لگ جاتا ہوں۔ رات میں جلدی سو گیا تھا اور میرا دوست ابھی پڑھائی کر رہا تھا۔ اب یہ جو آگے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے دوست کی زبانی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تم سو گئے تھے جلدی اور میں جاگتا رہا ہوں پڑھائی کرنے کے لیے، تو اس کے بعد میں جب واش روم کے لیے نکلا ہوں، باہر گیا ہوں، تو مجھے واش روم سے کچھ آواز آئی ہے۔ میں نے اس ٹائم دھیان نہیں دیا، لیکن میں واش روم تو چلا گیا۔ جب میں واش روم سے واپس باہر آیا نا تو وہ جو سامنے چیئر پڑی تھی جہاں تم بیٹھ کے پڑھتے تھے وہ خود ہی ہل رہی تھی، اور میں اچانک کھڑکی سے اندر تمہیں دیکھتا ہوں، تم تو سوئے ہوئے تھے، اور وہ چیئر دوبارہ سے پھر ہلنے لگ گئی۔ اتنے میں احسن بھائی اس کی چیخ نکلتی ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے بھاگ یہاں سے۔ مجھے نیند میں کچھ سمجھ نہیں آتی، میں بغیر چپلوں کے، بغیر اپنی سویٹر کے میں اسی طرح بھاگتا ہوں اس کے ساتھ نیچے، اور نیچے جا کے ہم دونوں انتظامیہ کے ایک بندے کو بتاتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم وہی جاگ رہا تھا، ایک ہی بندہ۔ ہم اسے بتاتے ہیں ساری باتیں، کیونکہ وہ ہم لوگوں سے پہلے نہیں ملا تھا، جو پہلے 2 ملے تھے وہ اور بندے تھے، اور وہ دونوں کہیں سوئے ہوئے تھے نیچے۔ تو ہم اس کو جب سارا کچھ بتاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم لوگ پاگل ہو، تم لوگ اوپر کیا کر رہے ہو، کس نے تمہیں وہاں پہ روم دیا ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ وہ جو دوسرے 2 بندے ہیں انہوں نے ہمیں وہ روم دیا تھا، کیونکہ باقی نیچے کام وغیرہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے وہ دیا تھا۔ تو وہ ان کو جا کے جگاتا ہے اور ان کو صحیح بے عزت کرتا ہے کہ تم پاگل ہو، تم لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس کمرے میں کتنے عرصے سے کیا مسئلے تھے، اس کمرے کو تو بند کیا ہوا تھا، اسی لیے کسی اسٹوڈنٹ کا چھت پہ بھی جانا الاؤ نہیں تھا۔ تو آگے سے حیران ہو کے وہ 2 بھی کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، ہم لوگوں کو اگر پتہ ہوتا تو ہم ایسا کیوں کرتے؟ تو اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کافی سال پہلے کچھ اسٹوڈنٹس کے اوپر لڑائی ہوئی تھی، آج سے 10-12 سال پہلے، کیونکہ ہمارا ہاسٹل بہت پرانا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس اوپر والے کمرے میں کسی لڑکے کو مارا گیا تھا، جان سے مار دیا گیا تھا۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ جب سے اس لڑکے کی وہاں موت ہوئی تھی اوپر چھت پہ، تو اس کے بعد سے جو بھی وہاں اوپر جاتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی وہاں پہ ہے۔ تو تم لوگ تو شکر ادا کرو کہ تم لوگ صحیح سلامت نیچے پہنچ گئے ہو۔ آج سے پہلے بھی کچھ لڑکے اوپر گئے تھے رہنے کے لیے، ان لوگوں کے ساتھ کافی حد تک حادثات ہوتے ہوتے وہ لوگوں کی جان بچ گئی تھی۔ یہ تو تم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ تم لوگ سیدھا بھاگ کے میرے پاس آئے ہو۔ یہ سب سننے کے بعد ہم لوگوں کی تو روح کانپ اٹھی تھی، اور ہم لوگوں سے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ واپس اوپر جا کے اپنا سامان اٹھا سکیں۔ وہ پوری رات ہم نے نیچے بیٹھ کے انتظار کیا۔ اگلے دن جب دن ہو گیا تب بھی ہمارے میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ہم اوپر جائیں۔ پھر ہمارے ساتھ وہ بندہ اور وہ دوسرے 2 بندے بھی، ہم 5 لوگ اوپر گئے، ہمارا سامان اٹھایا اور ہم لوگ نیچے گراؤنڈ فلور پہ آ گئے، اور ہماری یہی کوشش تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس ہاسٹل کو خالی کریں۔ تو تھوڑے عرصے میں جیسے ہی ہمارے کچھ حالات بہتر ہوئے ہم نے وہ ہاسٹل چھوڑ دیا تھا، اور آج بھی کبھی کبھی وہاں سے جب ہم گزرتے ہیں تو اس ہاسٹل کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور ہمیں اس ہاسٹل کی اس چھت کے کمرے کو دیکھ کے جو وحشت آتی ہے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس رات جو کچھ بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہوا تھا وہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے ایک سبق بن کے رہ گیا۔ میں چاہ رہا تھا کافی ٹائم سے کہ آپ کو یہ سٹوری شیئر کروں، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ اسامہ، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں اکثر میں بھی یہاں سے گزرا ہوں، اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسی جگہ پر بھی کچھ ایسے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو آپ کی سٹوریز بہت اچھی لگی ہوگی۔ بڑھتے اپنی آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام اقرا ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میری سٹوری کچھ باقی سٹوریز سے ہٹ کے ہوگی، کیونکہ یہ کالے جادو کے اوپر ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ باقی سٹوریز سے بہت زیادہ خوفناک ہونے والی ہے، کیونکہ کالے جادو سے آنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پراسرار اور تنگ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میری کہانی کچھ یوں ہے کہ میری جو خالہ تھی سب سے چھوٹی والی،
اب وہ نہیں رہی اس دنیا میں۔ ان کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل تھے۔ میری امی مجھے بتاتی ہیں کہ جب تم 5 سال کی تھی وہ ہمارے گھر آئی تھی لاہور میں، جبکہ وہ پہلے ملتان میں رہا کرتی تھی۔ تو جب وہ ایک دفعہ ہمارے گھر آئی تھی، میری امی کا کہنا ہے کہ ان کے اوپر کسی نے کوئی تعویذ جادو یا کچھ اس طرح سے کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور بہت انٹیلیجنٹ تھی، پڑھائی میں بھی لائق تھی اور ہر چیز میں صفحے اول آنے والی تھی۔ اور میری امی کا جو کچھ خاندان ہے، کچھ بیک گراؤنڈ ہے، جہاں سے وہ بتاتی تھی کہ یہ تعویذ جادو اور یہ سب چیزیں وہاں بہت عام تھی۔ تو میری امی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ جب تمہاری خالہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، اس وقت وہ کن حالات سے گزر رہی تھی ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ تھا۔ وہ اتنی زیادہ پوزیسڈ ہو جاتی تھی، ان کے اوپر جب حاضری یا اثر ہوتا تھا تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی۔ خالہ کو چھوڑنے میرے چھوٹے ماموں آئے تھے اور انہوں نے بھی نہیں بتایا تھا کہ ان کی طبیعت کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ جب ان کے ساتھ گھر میں جو بھی ہوتا تھا تو سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو بڑی بہن کے گھر لاہور کچھ دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، شاید یہ ٹھیک ہو جائیں، اور انہوں نے بھی ہمیں بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا پیچھے گھر میں۔ خالہ جب ہمارے گھر آ جاتی ہیں کچھ دن تو وہ نارمل رہتی ہیں، لیکن اچانک سے وہ آدھی رات کو کچھ دن کے بعد عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے۔ کبھی وہ اونچا اونچا ہنسنے لگیں، کبھی رونے لگیں۔ تو میرے بابا یہ چیز دیکھ کے بہت زیادہ ڈر سے گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کو۔ تو انہوں نے اگلے دن میری امی کو بتایا کہ یہ تمہاری بہن اس طرح سے آوازیں رات کو نکالتی ہے۔ تو امی نے شاید ان کی بات کو اس ٹائم یقین نہیں کیا کہ آپ کا وہم ہوگا، وہ ایسی آوازیں کیوں نکالے گی اور کیوں روئے گی۔ تو جب میری امی نے میری خالہ سے جا کے پوچھا کہ رات کو تم ٹھیک تھی، کیا ہوا ہے، کیوں تم رو رہی تھی، تو خالہ نے کہا نہیں ہے، میں نے کیوں رونا ہے۔ تو یہ سنتے ہی امی نے آ کے ابو سے کہا کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کا وہم ہی ہوگا، وہ تو کہہ رہی ہے میں نہیں روئی۔ تو میرے ابو بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے شاید وہم ہی ہو۔ اگلے دن پھر سے میرے ابو کو ان کی آواز آتی ہے۔ اس دفعہ میرے ابو میری امی کو جگا دیتے ہیں کہ آؤ ذرا اٹھ کے دیکھو۔ میری امی کو بھی آواز آ جاتی ہے۔ جب میری امی ابو ان کے کمرے میں جا کے دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں تو وہ جانماز پہ بیٹھ کے کچھ عجیب طریقے سے حرکتیں کر رہی ہیں اور کچھ الٹا الٹا پڑی جا رہی ہیں، اور ان کے آس پاس جو چیزیں ہیں وہ خود ہی نیچے گر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کے تو میری امی بہت ڈر گئی، میرے ابو بھی ڈر گئے، لیکن میری امی کیونکہ ان کی بہن تھی تو انہوں نے فوراً سے ان کو جا کے پکڑا۔ تو انہوں نے اتنے زور کا دھکا دیا میری امی کو کہ میری امی اڑ کے جا کے دیوار کے ساتھ لگی۔ اب اتنے میں میری امی ابو کو سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے اوپر کوئی چیز بہت سخت قسم کی حاوی ہوئی ہے۔ میرے ابو جا کے میری امی کو اٹھاتے ہیں اور وہ پھر سے دونوں پاس جا کے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دونوں کو اتنے زور کا ہٹ کرتی ہیں کہ اس دفعہ دونوں جا کے دروازے کے ساتھ لگتے ہیں۔ اب میرے ابو اور امی بھاگتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، باقی گھر والوں کو جگاتے ہیں اور محلے والوں کو بھی جگاتے ہیں۔ سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں اندر کوشش کرنے کے لیے کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ جب میری خالہ کے روم میں داخل ہونے لگتے ہیں تو میری خالہ جس چیخ و پکار سے ان کو بلاتی ہے کہ آؤ ادھر، تو میں بتاتی ہوں کوئی بھی آگے جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اور وہ رات پوری ہمارے اوپر قیامت کی رات گزری تھی، کیونکہ مجھے تھوڑا بہت یاد ہے، میں چھوٹی سی تھی، لیکن جس طرح سے میری امی مجھے آج یاد دلاتی ہیں وہ بہت خوفناک رات تھی ان کے لیے۔ جب امی گھر والوں کو کال کرتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کو، تو پھر وہ لوگ بھی پریشان ہو کے بتا دیتے ہیں کہ ہم اسی پریشانی سے بچنے کے لیے وہاں چھوڑ کر گئے تھے، جس پر میری امی بھی بہت غصہ ہوتی ہیں ان پر کہ کم از کم مجھے تو بتا دیتے۔ اور کچھ دیر گزرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں ان کی طبیعت تھوڑی سی سنبھل رہی ہے تو میرے ابو اور ایک دو اور بندے ان کے پاس جاتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے کہیں پہ بٹھا کے باندھ دیں، کیونکہ وہ جس کے بھی پاس جاتی تھی اس کو پٹک کے مارتی تھی۔ تو جب میرے ابو اور انکل ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں پکڑ کے کرسی پہ بٹھاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا نارمل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میرے ابو ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں کہ یہ اٹھ کے کچھ کر نہ سکیں، اور انتظار کرتے ہیں اگلے دن ہمارے ماموں وغیرہ کے آنے کا۔ جب تک میرے ماموں وغیرہ نہیں آتے وہ وہیں پہ بیٹھی رہتی ہیں بندھی ہوئی، اور جب ان کے اوپر وہ چیز حاوی ہوتی تھی وہ بہت زور سے چیخیں مارتی تھی کہ کسی سے سنی نہیں جاتی تھی وہ آواز۔ اگلے دن جب میرے ماموں وغیرہ آئے تو وہ انہیں کھول کر لے گئے، اور کتنا عرصہ میرے بڑے ہونے تک ان کا علاج چلتا رہا۔ آخرکار ایک دن سننے میں آیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے اوپر کوئی بہت شدید قسم کا بےہودہ قسم کا کوئی جنات تھا جو ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، جس نے ان کو وارننگ بھی دی تھی کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہو گی تو تمہیں میں کسی کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ ہمیں نہیں پتا وہ جنات کہاں سے اس کے پاس آئے تھے، کہاں سے اس کے پیچھے لگے، لیکن ہمارے بڑے یہی کہتے ہیں کہ کوئی بہت خطرناک قسم کے جنات ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ تو یہ ایک میری کہانی تھی، اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔
بہت شکریہ اقرا، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ واقعی آپ کی سٹوری بہت خوفناک اور ہانٹڈ تھی۔ امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی تیسری اور آخری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام شکیلہ ہے اور میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں۔ میری سٹوری ہماری پوری فیملی کے اوپر ہے۔ میرا جو پہلے حیدرآباد میں ایک گھر تھا، وہ گھر بہت چھوٹا تھا۔ میری 2 بیٹیاں اور میرے 3 بیٹے، میں، میرے ہسبینڈ، ہم لوگ 7 لوگ تھے اور وہ گھر ہمیں اب چھوٹا پڑنے لگ گیا تھا۔ میرے ہسبینڈ کی کوئی بہت اچھی جاب نہیں تھی، وہ ایک سرکاری ورکر تھے، لیکن ان کی تنخواہ کے حساب سے اس گھر میں ہمارا گزارا پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب ایک رینٹ پہ گھر لے لیتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ بات 2008 کی ہے۔ تو جب میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ کوئی اور گھر لے لیتے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اس جگہ میں پورا گزارا نہیں ہو پا رہا، تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اب ہمیں گھر چینج کر لینا چاہیے، لیکن میں تو ڈیوٹی کی وجہ سے نہیں کر پاؤں گا، تو موسیٰ اور عثمان کو کہو کہ وہ جا کے گھر تلاش کریں۔ موسیٰ اور عثمان میرے دونوں بیٹے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال اور 18 سال تھی۔ تو میں اپنے بیٹوں کو یہ کہتی ہوں کہ بابا کہہ رہے ہیں تمہارے، گھر ڈھونڈو کوئی اچھا سا جس میں ہم لوگ آسانی سے رہ سکیں۔ اس وقت ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہمیں کوئی بہت اچھا گھر مل جاتا۔ میرے بیٹے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کو حیدرآباد کی ہماری پرانی ایک جگہ تھی جہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے، میں نام نہیں لوں گی، وہاں پہ ایک پرانی سی ایک گاؤں والی بستی تھی جو بالکل نئی بننا شروع ہوئی تھی، اور اس میں ابھی ڈیولپ ہونے میں بڑا ٹائم تھا۔ وہاں پہ کوئی 10-15 گھر ہوں گے ٹوٹل، اور جس گلی میں ہمیں گھر ملا اس گلی میں صرف 4 گھر تھے، 2 گھر تھوڑا سا پیچھے اور 2 گھر آگے جن میں سے ایک ہمارا تھا اور سامنے والا ایک کسی اور کا تھا، اور ان 4 گھروں کے علاوہ اس گلی میں کوئی گھر نہیں تھا، اور وہ بالکل سائڈ پہ کر کے یہ ہماری والی گلی تھی۔ تو ہمیں وہ گھر مل جاتا ہے ہماری گنجائش کے مطابق، ہمارے بیٹے آ کے ہمیں وہ دکھاتے ہیں اور ہمیں بھی ٹھیک لگتا ہے، ہم جا کے وزٹ بھی کر آتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ اس گھر کو بند ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا۔ جب ہم لوگوں گھر شفٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے بیٹے جاتے ہیں کچھ سامان لے کر، پہلی رات وہ سامان چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں، پھر اگلے دن باقی سامان لے کر جاتے ہیں اور وہ ہمیں بھی لے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں گھر نیا لگتا ہے، تھوڑا سا عجیب تو ہوتا ہے اپنا پرانا گھر چھوڑ کے آنا، لیکن جب ہم لوگ شفٹنگ کے بعد سامان وغیرہ سیٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں دوسرے تیسرے دن اس گھر کی عادت سی ہونے لگ جاتی ہے۔ اب ایک رات میں چھت پہ تسبیح پڑھ رہی تھی، کیونکہ میری عادت تھی عشاء کی نماز پڑھ کے میں چھت پہ ہی عشاء کی نماز پڑھتی تھی اور تسبیح بھی چھت پہ پڑھتی تھی۔ تو ہماری جو سیڑھیوں سے نیچے اتر کے اوپر والے فلور پہ ایک کمرہ آتا تھا، وہ ایک سٹور روم تھا۔ تو مجھے وہاں سے کچھ آواز آتی ہے، جیسے کوئی چھوٹا بچہ وہاں سے بھاگا ہو یا کسی چھوٹے بچے کے قدموں کی۔ تو میں تھوڑا سا سمجھتی ہوں شاید میری بیٹی اوپر آ رہی ہے، تو میں دیکھتی ہوں وہاں کوئی نہیں ہوتا اور میں واپس اپنی تسبیح پڑھنے لگ جاتی ہوں۔ جب میں تھوڑی دیر بعد تسبیح پڑھ کے واپس نیچے جاتی ہوں تو سٹور روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جو کہ ہر وقت بند رہتا تھا۔ اب سٹور روم میں کچھ پہلے سے اس گھر کا سامان پڑا ہوا تھا اور کچھ سامان ہم نے وہاں رکھ دیا، پیٹی وغیرہ اور کچھ کارٹن وغیرہ۔ تو یہ دیکھ کے میں نیچے چلی جاتی ہوں کہ شاید بچوں نے کھولا ہوگا میرے، اور میں دروازہ بند کر کے واپس نیچے آ جاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد جب میں سوچتی ہوں کہ اس ٹائم اوپر کون آیا تھا، تو میں اپنی بیٹیوں سے پوچھتی ہوں تم میں سے کوئی اوپر آیا تھا؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں، ہم تو نہیں آئی۔ تو یہ سن کر میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ وہ آواز مجھے کس چیز کی آئی تھی اور دروازہ کیسے کھلا تھا۔ اب بے دہانی میں اس بات کو بالکل بھول جاتی ہوں، میں اپنے کسی کام میں لگ جاتی ہوں۔ رات کے وقت میرا بیٹا آتا ہے، مجھے کہتا ہے امی، ہم لوگ رات کو جب اوپر سوئے ہوئے تھے میں اور میرا بھائی، تو ہمیں اسٹور روم سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، کیا آپ لوگ میں سے کوئی رات کو آیا تھا کچھ ڈھونڈنے؟ تو میں ایک دم سے گھبرا جاتی ہوں کہ نہیں، ہم میں سے تو کوئی نہیں آیا تھا، اور آج میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، اسٹور روم میں سے ہمیں بھی کچھ آوازیں آ رہی تھی اور مجھے لگا کہ شاید تمہاری بہن میں سے کوئی آیا ہے۔ تو یہ سن کر میرا بیٹا تھوڑا سا ڈرنے سے لگ جاتا ہے، لیکن اب ہم اس گھر میں نئے آئے تھے، عادت بنانی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہیں یہ ڈر نہ جائے، تو میں نے بات کو بدل دیا کہ تمہاری بہنیں آئی ہیں۔ لیکن پھر میں نے جب نیچے آ کے دیکھا تو وہاں ایک بلی گھوم رہی تھی، شاید وہ اسی اسٹور روم میں رہتی ہوگی اور اسی کی آوازیں تھیں۔ تو میرا بیٹا بھی نارمل ہو کے چلا جاتا ہے۔ اب مجھے بہت زیادہ ٹینشن لگ جاتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں گی تو وہ کہیں گے کہ ایسی نئی ٹینشن نہ دو، پہلے ہی حالات ٹھیک نہیں ہے، مشکل سے یہ گھر ملا ہے۔ بیٹیوں کو بتایا وہ ڈر جائیں گی، بیٹوں کو اگر بتایا وہ ڈر جائیں گے، کیونکہ اسی اسٹور روم کے ساتھ ہی اوپر ان کا ایک کمرہ تھا۔ تو میں اب پھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، اور میری ہر وقت جو نگاہ ہوتی تھی وہ اسٹور روم کی طرف ہی ہوتی تھی۔ اکثر میں شام کے ٹائم جب مغرب کے آس پاس بھی چھت پہ جاتی تھی تو مجھے احساس ہوتا تھا اسٹور روم میں کچھ ہے۔
اب ایک دن رات کو میں اوپر عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے میری بیٹی مجھے کہتی ہے امی نیچے آ جائیں کھانا بن گیا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اچھا میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، تم لوگ جاؤ نیچے اور اوپر مت آنا۔ تو میری بیٹی بھی حیران ہو کے چلی جاتی ہے۔ اب میں اوپر ہی بیٹھی ہوں، سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اسٹور روم میں کیا ہے، آخر کیا ہو سکتا ہے، جا کے مجھے دیکھنا چاہیے، کیونکہ میرے اندر اتنی بہادری تھی کہ میں کبھی ان چیزوں سے ڈری نہیں تھی۔ لیکن پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ آج رات میں اسٹور روم میں جا کے دیکھوں گی کہ وہاں آخر کیا ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ جب میں یہ سوچ ہی رہی تھی اور یہ شام کا ٹائم تھا کہ اچانک سے مجھے ایک شیڈو نظر آتا ہے اپنے پیچھے دیوار پہ، کیونکہ چاندنی رات تھی، روشنی بہت زیادہ تھی چاند کی، اور مجھے واضح طور پہ ایک شیڈو نظر آیا۔ وہ شیڈو کیا تھا کہ اس شیڈو کے ہاتھ میں کوئی تلوار نما چاقو پکڑا ہوا ہے، اور وہ زور کا میری گردن پہ مارتی ہے، اور اس شیڈو میں ہی مجھے اپنی گردن اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، کٹتی ہوئی، اور خون سے جیسے فوارے نکل رہے ہوں، ابل ابل کے نکل رہا ہو۔ یہ دیکھ کے میری وہاں پہ روح لرز اٹھتی ہے، اور میں دیکھتی ہوں میرے آس پاس کوئی نہیں ہوتا، بس صرف وہ دیوار پہ شیڈو ہوتا ہے، اور میں بالکل ٹھیک صحیح سلامت ہوتی ہوں۔ یہ دیکھنے کے بعد میں وہاں سے نیچے بھاگ جاتی ہوں دوڑ کر۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں، میرے میں ہمت نہیں ہوتی کہ میں کسی کو کیسے بتاؤں۔ کیسے تیسے وہ رات گزر جاتی ہے۔ اگلے دن شام کے ٹائم میں پھر سے اوپر گئی، اور میں نے یہی سوچا تھا کہ آج میں اس چیز سے بات کر کے رہوں گی کہ آخر کیوں تنگ کر رہے ہو، ہم اس گھر میں رہنے آئے ہیں، آپ ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو۔ ابھی میں یہ چیز سوچ ہی رہی ہوتی ہوں کہ اتنے میں مجھے میرے شوہر بلاتے ہیں کہ نیچے آؤ۔ میں ان کے پاس جاتی ہوں اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا پریشانی ہے، میں 2-3 دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ مجھے پوچھتے رہتے ہیں اور میں انہیں کچھ نہیں بتاتی۔ اب ہم لوگ اپنی آپس میں یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا آ کے مجھے کہتا ہے امی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا بڑا بیٹا تھوڑا سمجھدار بھی تھا، اور اس کے اندر تو تھوڑی بہت بہادری بھی تھی کہ اس نے اس چیز کو بہنوں کی وجہ سے بہت زیادہ نہیں شور مچایا۔ وہ مجھے آگے کہتا ہے امی وہ جو اوپر سٹور روم میں کل رات کو وہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا ہے، اور اس کے میں نے باقاعدہ ہاتھ دیکھا ہے، اور میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس کے بعد جا کے میں سو گیا تھا، لیکن ابھی میں نے آپ کی اور ابو کی باتیں سنی ہیں تو مجھے لگا آپ کو بتا دینی چاہیے۔ اور یہ ساری باتوں کے بعد تو کنفرم ہو ہی گیا تھا سب کو کہ اس گھر میں کچھ مسئلہ ہے اس سٹور روم میں۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ جو بھی ہے اب اس گھر کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، جب انسان کی زندگی اگر سلامت نہ رہے تو کیا فائدہ ایسے گھر میں۔ اور میرے شوہر اگلے ہی دن جا کے ایک اور گھر تلاش کرتے ہیں، اور کچھ ہماری ضروریات سے بڑھ کر ہمیں وہ مجبوراً گھر لینا پڑ جاتا ہے۔ جاتے وقت سامنے والے جو گھر تھا وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی آئے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں، تو جب میں انہیں کچھ نہیں بتاتی تو وہ ہنس کے، ان کی جو ایک گھر میں ان کی شاید والدہ تھی یا کوئی بزرگ تھا، وہ ہمیں ہنس کے کہتی ہیں کہ ہم بتانا چاہ رہے تھے آپ کو، لیکن اب آپ لوگ آ گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو شاید پتہ ہوگا یا ایسا کوئی مسئلہ اب نہیں ہوگا، لیکن ہم لوگوں کو اکثر آپ کے اس گھر سے بہت آوازیں آتی تھی۔ یہ گھر بند پڑا تھا، اندر سے چیخوں کی آواز بھی آتی تھی، ہنسنے کی بھی آتی تھی، رونے کی آتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، کبھی جھگڑ رہے ہیں، کبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ آپ لوگ آ چکے تھے تو اچھا کر رہے ہیں اگر ایسا کچھ مسئلہ تھا اور آپ لوگ جا رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ بھی مجبور ہیں کہ ہمارا یہ گھر سیل ہو جائے اور ہم یہاں سے جائیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ سننے کے بعد پھر ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم صحیح سلامت اس گھر سے نکلے ہیں، اور وہ سوسائٹی میں آج بھی وہ گھر اسی طرح اسی حالت میں کھڑا ہے، نہ وہ آج تک سیل ہو چکا ہے، نہ وہ کسی نے خریدا اور نہ اسے کسی نے توڑنے کی ہمت کی ہے۔ تو یہ ہماری ایک آپ بیتی کہانی تھی، اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی، امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو اچھی لگے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ساری کہانیاں اچھی لگی ہوں گی۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے اپنی سٹوریز مجھ سے شیئر کرنی ہے وہ اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنی سٹوریز مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی سٹوری سب سے پہلے نریٹ کروں گا اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا۔ میں آپ لوگوں سے پھر کسی کہانی کے ساتھ ملوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔